अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज गिलगित बल्तिस्तान से भी तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत जो खत्म हो गई थी, वहां भी हाजी गुलबर खान, जिनका ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से था, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत से वो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। उन्होंने हलफ भी उठा लिया। ये चौथा ऐसा इंसिडेंट है। इससे पहले आपको याद होगा, पिछले साल मार्च अप्रैल का वक्त है, एक सिंध हाउस में बहुत से लोगों को, साथियों को बुलाया गया, जहां बहुत से लोगों को इंटरव्यूज कराए गए, और ये वो तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने उस वक्त पार्टी छोड़ने का इंदिया दिया था। बड़ी बात हुई थी कि वोट चला है, टिकट चला है, क्या क्या कुछ करके ये हुकूमत पहली जो इस्लामाबाद में गिरी, जो कौमी असेंबली की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पिछले साल अप्रैल में यह हुकूमत गई। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से पहले आजाद कश्मीर की हुकूमत थी, उसमें भी तहरीक इंसाफ की बर्तरी थी, उनके नंबर ज्यादा थे। वहां भी पीपल्स पार्टी की हिमायत से जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, वो गई, और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में कोर्ट ने वजीर आला और वजीर आजम जो आजाद कश्मीर के थे उनको नाअहल किया। लेकिन जब अगली सफबंदी हुई, उसमें तहरीक इंसाफ पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई और नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर तहरीक इंसाफ का वजीर आजम बना आजाद कश्मीर में। कराची में मेयर का इलेक्शन था, अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया। उसके बाद लग ऐसे रहा था कि नंबर गेम में जमात इस्लामी आ गए, लेकिन वहां भी मेयर मुंतखब हुए मुर्तजा वहाब, और आज ये नंबर गेम फिर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में थी तो तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन यहां भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मेंबर हैं उनको वजीर आला मुंतखब कर लिया गया है। क्या आने वाले इलेक्शंस भी ऐसे ही कोई ट्रेलर रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ यही कुछ होता नजर आ रहा है? नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह जी, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आई हैड यू इन द स्टूडियो। सायरा बानो साहिबा, अगेन ऑल फर्स्ट टाइमर्स इन माय स्टूडियो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सायरा बानो साहिबा जीडीए से हैं, मायूम मोहम्मद साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनसे तो मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, 20-25 साल की। सो डॉक्टर साहब पीटीआई में बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शाह जी, आपसे शुरू करता हूँ। ये क्या जादू है? बंदे इकट्ठे होते हैं, बंदे टूट जाते हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें किसी और की बन जाती हैं, और आप उसमें सारी हिमायत कर रहे होते हैं सारों की। यही जमहूरियत रह जाएगी या पाकिस्तान में कि नंबर किसी और के पास होगा, हुकूमत कोई और बना रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जादू हमारे पास तो नहीं है, जादूगर और भी होते हैं, सारा कुछ वो तो हमें पता है, मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन मैं आपको आजकल सब फायदा आपको मिल रहा है ना। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल और बड़ी मुद्दतों के बाद फर्स्ट टाइम हमें कोई महसूस हो रहा है कोई ठंडी हवा के झोंके, नहीं तो हमेशा हमें तो गर्म हवाएं लगती रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है वैसे फ्रॉम पीपल्स पार्टी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, गर्म हवा के झोंके, और सडनली अब हवाएं ठंडी होनी शुरू हो गई हैं? आपको बताया जा रहा है कि वजीर आजम भी आपका हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वो आता हूँ उसके ऊपर। इसमें पीपल्स पार्टी पहले काफी क्रेडिट लिया, अब शर्मिंदगी महसूस होती है या आपको फख्र होता है इस बात पे कि जनाब हम उस जगह आके खड़े हो गए जब पहले बाकी सारों में तनकीद किया करते? मैं अर्ज करूं, शर्मिंदगी तब हो जब वही बात हो जो आपके जहन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ठंडे हवा के झोंके। ठंडे हवा के झोंके ये हैं कि अब वो जिस तरह जून जुलाई में आपको ठंडे हवा के झोंके आ रहे हैं, तो अब इसका क्या मतलब समझिए, मुझे मतलब समझाएं। ठंडे हवा के झोंके इस वजह से आ रहे हैं कि कोई चीजें ए पॉलिटिकल हो गई हैं। पहले यही चीजें थी जो केसेस जिस तरह से थे, या जो हमारे साथ ट्रीटमेंट होता था इदारों का, या बड़ी मुझे एहतराम है अदालतों का, या उस साइड से, जैसे अभी आप देख लें किस तरह कोई लाडला बना हुआ है, हमें तो कभी इसी तरह की ठंडी हवाएं कभी नहीं आई। तो मेरा सिर्फ अर्ज करने का है सर कि ऐसा कभी नहीं है। हम अब क्या, अब आपने बात की जो कि सिंध हाउस में ये कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया। सिंध हाउस में क्या हुआ था? बंदे इकट्ठे किए थे। क्या हुआ? बंदे इकट्ठे किए थे। बंदे इकट्ठे क्यों किए थे? बंदे इकट्ठे वो किए थे जो पीटीआई से नाला थे। उनको ये डर था कि हमारे ऊपर जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सिंध हाउस में वो आके उन्होंने मैंने आपकी ठीक बात से इत्तेफाक किया। मैं अर्ज कर दूं, असल मसला ये था, देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, तहरीक इंसाफ सबको लग रहा था अनपॉपुलर हो गई है। अगले टिकट देख रहे थे, असूल क्या कहता है? असूल ये कहता है कि आप पीपल्स पार्टी के टिकट भी जीत के आए जी, बिल्कुल। अगर आपने पार्टी से एज अ मेंबर दूसरी तरफ जाना है, सीट से रिजाइन करें,
اپنی سیٹ چھوڑیں, الیکشن لڑیں, جی بالکل, جس جگہ جاتے ہیں جائیں. اگر آزاد جیتے پھر تو آپ کھلے آزاد ہیں, لیکن پارٹی ٹکٹ سے لڑیں گے تو جس پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے اس کے پاس جائیں گے. اصول تو یہی کہتا ہے نا. عرض سن لیں نا سر, میرے عرض یہ ہے کہ انہوں نے کیا ووٹ استعمال کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر غیر آئینی طور پر تو نہیں ہٹائی گئی نا, پہلی حکومت ہے جو آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی گئی. کس کے تھرو؟ جو اس کے الائز تھے. سر یہ ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے سر, جو الائز تھے. اچھا جو الائز تھے. نہیں سر, یہ حقیقت ہے. یہ میری سن تو لینا. یہ سب سے پہلے بلوچ وہ جو تھے ہمارے مینگل صاحب علیحدہ ہوئے, اس کے بعد سب کو بہت کہتا گیا. میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کی لیڈرشپ بھی کوئی خوش نہیں تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. جو بھی ان کے کوئی کوٹا ملا تھا ان کو وزراء کا, وہ جو تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہماری نیاز مندی ہے پیر سائیں پگاڑا والوں سے اور ان کا بڑا احترام ہے. تو یہ خوش نہیں تھے. اسی طرح ایم کیو ایم سے آپ پوچھ لیں, جو دیگر ان کے الائز تھے ان سے آپ پوچھ لیں, کوئی خوش نہیں تھا. ان کے کورم پورے نہیں ہوتے تھے, ٹیلی فون آتے تھے, آپ کو پتا ہے. اب جب وہ چیزیں ان کی طرف سے بند ہو گئیں. اس اسمبلی میں میڈم بیٹھی ہیں, بی بی آپ کو بتائیں گی, بھوتانی صاحب کی تقریر میں نے خود سنی ہے, باپ پارٹی کی تقریر میں نے خود سنی ہے, شاید مینگل صاحب کی پارٹی کی تقریر میں نے سنی ہے, جو سارے خوش نہیں ہیں. یہ بات درست میں بتاتی ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہی چلا کرتی ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. دیکھیں پہلے جس طرح ان کو حکومت وہ بنی, جو آر ٹی ایس کے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایلائز تو آپ کا حق ہے کہ آپ ایلائز کو توڑیں, اس پارٹی ممبران کو توڑنا ذرا پرابلم. اچھا سن تو لیں حضور, سن تو لیں, جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری چھری تلے آ گئے ذرا تھوڑا جاتے اجازت. سر میں حاضر ہوں سر, میری گردن بھی حاضر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کسی کا ووٹ استعمال ہوا نہیں ہوا نا سر, جو عدم اعتماد ہوا خان صاحب کے خلاف. پھر اس کے بعد وہ انتشار کی سیاست شروع ہو گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی, جو بھی سب کے علم میں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں, وہ بعد میں پھر جب ان کا بس پڑا تو انہوں نے پنجاب کے پی جو پچھتا بھی رہے ہیں. تو یہ اس جی بی میں بھی یہی ہوا ہے سر. جی بی میں دیکھیں ہر فارورڈ بلاک کو آپ کی حمایت حاصل. اچھا کس وجہ سے سن لیں, میں عرض کر دوں. جو آزاد کشمیر میں بھی آپ نے اچھا عرض سن لیں سر, یہ وہ طرز سیاست ہے خان صاحب کی جس سے لوگ نالائیں ہیں. آج وہ خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے دوسروں کو جیل بھرو تحریک کی بات کرتے ہیں, خود جیل میں جانے سے بچنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں. ان کے لوگ پیٹرول پمپ بھی مار دیا جب پولیس ان کو کوئی وارنٹ دینے آ رہی ہے, گرفتار کرنے آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا یہ طرز سیاست سب نے دیکھا کہ ایک فرد واحد اپنی وجہ سے, میں حکومت میں نہیں ہوں یہ قومی اسمبلی تحلیل کر دو, میں جی حکومت میں نہیں ہوں اچھی بھلی پنجاب اسمبلی چل رہی ہے جی تحلیل کر دو, جی کے پی اچھی بھلی چل رہی ہے جی تحلیل کر, کیوں جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں. سن لیں ایک اور بات, اب لوگ ان کی طرز سیاست کی وجہ سے ان سے نالاں ہو کر علیحدہ ہو رہے ہیں. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, کیا اس میں وہ جو الزام ابھی آپ نے بات کی کراچی کے میئر کی, تو اگر ان کے لوگوں نے ان سے لا تعلقی کی تو 9 مئی کا واقعہ ہم نے کراچی کے میئر کروانے کے لیے کیا تھا. وہ تو وہ سوچ ہے, وہ زہر ہے جو خان صاحب نے گھولا سب کے ذہنوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ, اس بار میں ذرا بھی آتا ہوں. پنجاب اسمبلی توڑنے سے پہلے ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا, جس کو آپ طرز سیاست کہہ رہے ہیں. یو مے ناٹ اگری ود دس, ہو سکتا ہے میں بھی اتفاق نہ کروں, اختلاف کرنا تو ساروں کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. بالکل وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ایک ووٹ کا, ممبران پورے ہوئے اور انہیں ووٹ ڈالے. اگر وہ اس طرز سیاست سے اختلاف کرتے تھے تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے ہی نہ آتے, نمبر پورے کی. میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. آپ اپنی اس رات کی ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں اس کی ریکارڈنگ نکالیں, اس وقت کیا چل رہا تھا جی, وہ ایک موشن موو کر رہے ہیں اور کل کو واپس لے لیا جائے گا. یہ نیوز تھی, یہ بات سب کو پتا تھی. وہ کہا تھا کہ رات کو صرف یہ ایک اعتماد دلانا ہے خان صاحب کو. یہ تو ان میں نہیں تھی نا, پنجاب میں تو ان کا تعلق. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ we were engaging with all the پنجاب والے. میں ڈاکٹر صاحب پہلے پی ٹی آئی کا ویو لے لوں. یہ جو جی بی گیا, آزاد کشمیر گیا, ہر چیز گئی, تھوڑے پلے رہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف مطلب ہر چیز چلی گئی, دس از اے ٹریلر فار what comes next. یہی ہوگا. دیکھیں اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا, بہت سارے لوگ 2012 اور 11 اور 13 کے درمیان میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہوئے تھے. ان میں سے ہر ایک نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیا. اگر کوئی سینٹ میں تھا اس نے سینٹ سے استعفیٰ دیا, کوئی ممبر نیشنل اسمبلی تھا یا پروونشل اسمبلی تھا, اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا. دین دے جوائن پی ٹی آئی
and then they do it. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, یہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان سے سوال پوچھیں شاہ صاحب سے کہ یہ کیا بات ہے, why numbers. دیکھیے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری از نیور بین پرو ڈیموکریسی. اگر یہ پرو ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو 160 کی بجائے 80 والے نہ آتے. کدھر 1971 میں کون آئے تھے 160 کے بنسبت 80 والے, کون آئے تھے؟ ایک منٹ ہے جائے, بلوچستان میں کیا ہوا تھا 1971-72 میں کیا ہوا تھا؟ 2 دفعہ کس کی گورنمنٹ ہٹائی گئی تھی, اس کے بعد آرمی کو کون لے کر آیا تھا؟ وہ ساری چیزیں کس نے کی تھی؟ میں نے تو نہیں کی تھی نا, کس نے کی تھی؟ آگے اس کے بعد جہاں جیسا لاؤ می نا, میری بات سنیں, کیونکہ میں پیپلز پارٹی کا, میرے خاندان حصہ رہا اس کا, اس کے بعد پیپلز پارٹی وکٹم ہی رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بار وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کو, دیکھو کاشف, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا ایک سٹرگل ہے. انہوں نے آئین بنایا, وہ آئین بنایا جن کو یہ خود روند رہے ہیں, میں نہیں روند رہا, یہ خود روند رہے ہیں. وہ آرٹیکل 224(2) میں نے نہیں بنایا تھا, انہی کے بڑوں نے بنایا تھا, انہوں نے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. اچھا, اس کے بعد جو طرز سیاست چل رہی ہے نا, یہ وہ ہے جو 1980s میں کبھی چھانگا مانگا میں ہو رہی ہے, کبھی مری میں ہو رہی ہے. یہ وہ طرز سیاست ہے. چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس میں بھی یہی سیاست ہوئی. ایک منٹ ہے جناب, 64 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹ 50 نکلتے ہیں. لیٹس بی فیئرلی اگر بات کریں تو کرتا ہر جس کو موقع ملتا ہے یہی کرتا ہے. ڈاکٹر مجھے ایک بات بتائے, سینٹ چیئرمین کے یا کسی بھی سینٹ کے اس سے پہلے وہ کون شخص تھا جو کہتا تھا کہ یہ اوپن ووٹنگ کرو؟ کون کہتا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے؟ چیئرمین سینٹ سے پہلے, نو کانفیڈنس کے ٹائم نہیں کہتے. ہر ایک سے پہلے دیکھیں, ایک ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا اور خاص طور پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان کے کپتان کا یہ ایک موقف تھا کہ جب اس قسم کی ووٹنگ ہے جہاں پہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے وہاں سامنے کرو, تاکہ پتہ چلے کہ ایٹ لیسٹ یو کین ڈیٹر کہ کہاں پہ آپ اس قسم کی سیاست نہ کرو. نمبر 2, اصل سیاست جو ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ مجھے آپ کتنی منسٹریز دے رہے ہو تو میں خوش ہوں گا. یہ سیاست نہیں ہے, یہ لین دین ہے. تو آپ لوگوں نے تو یہی لین دین کیا نا. دیکھیں میں بھی کہتا ہوں وہ اگر اس بیسس پہ لین دین کیا وہ بھی غلط ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات کو آپ کے پروگرام میں آج پہلے اگر کبھی ہوا, جہاں پہ بھی ہوا, میں نے ہمیشہ کہا یہ نہیں ہوتا. آپ کا ایک اصولی سیاست ہونی ہے, اصولی سیاست ہونی ہے. اصولی سیاست تو نہیں ہے نا اس ملک میں. اس ملک میں اصولی سیاست آپ لوگوں نے بھی باپ پارٹی کے ووٹ کس طرح لیے, ایم کے ایم آپ کے پاس کیسے آئی. ایک منٹ ہے جو کاشف, ایک بات یاد رکھو, قومیں کون سی ترقی کرتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. قوم وہ ترقی کرتی ہے کہ 14 مئی کو 2 ملکوں کے اندر الیکشن ہونے تھے, ایک پاکستان اور ایک ترکی میں, ٹھیک ہے. اچھا, ترکی میں اس سے 2 مہینے پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک نہیں 2 الیکشن کیے. ان کے پریزیڈنٹ کا یہ تھا کہ 50% سے زیادہ ہونا چاہیے, تو 49 پوائنٹ سمتھنگ لیے تھے. سیکنڈ فیز بھی, لیکن پھر سیکنڈ فیز بھی کرایا. یہ وہ قومیں ہوتی ہے جو اب ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے, انہوں نے قوم بننا ہے, تو یہ کام کرنا ہے. اچھا ٹھیک, آئین کے مطابق چلیں گے, ملک ترقی کرے گا. دس از دا باٹم لائن. ایک ڈرائیونگ پرنسپل ہوتا ہے کسی کو بھی چلانے کے لیے, ورنہ جنگل کا قانون ہوتا ہے ہمارے ملک میں. اچھا, جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے اور دستور بھی ہوتا ہے, ساڑھے کو لو بھی نہیں ہے. نظم ہے نا کہ جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے. شیر کا پیٹ جب پیٹ بھر جائے تو وہ شکار نہیں کرتا, ادھر تو پیٹ ہی نہیں بھر رہے. جی آگے. سارے نے ہنسنا شروع کر دیا, میں کیا کروں اس سے آگے. لیکن جنگل کا قانون بھی ہے ہمارے یہاں پہ, نہیں ہے کیا؟ نہیں, کہاں ہے وہ؟ جب شیر کا پیٹ بھر جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا, وہ کیسے بھرے گا؟ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وہ آپ تو عمران خان والی بات کر دیا, سکون صرف قبر میں. وہاں پر بھی نہیں ہوگا جو یہاں پر کیا ہوا اس کا. لیکن ہم جس طرح چل رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں دیکھو, خود نہیں پتا کہ کس طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی ہے, جو پیچھے جنگ ہے وہ وائڑی ہے, سندھی ہے, اب اس کا پہلا نہیں بول رہی, مطلب بس ایسے ہی ہے, بوکھلائی ہوئی, بس ایسے منہ دیکھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گرم ہوائیں اور ٹھنڈی, تو ٹھنڈا گرم صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, پرابلم ہوتی ہے ایک دم سے ٹھنڈا گرم ہو. ہاں جی,
تو وہ بندہ کہتے ہیں ہمیں پتا تیار ہے وہ سب کے لیے. کس طرف جا رہا ہے ملک کچھ نہیں پتا. مطلب پہلے وہ کر رہے ہیں الزام در الزام, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اور اگر دیکھا جائے, میں پھر تھوڑا سا ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ رہے میں چپ کر جاتے ہیں, اگر سب پارٹیز کے سامنے رکھا جائے تو سب نے وہی کیا ہے جو ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. اور اے پولیٹیکل یعنی کہ مطلب بس اب ہم میں مداخلت نہیں ہے کسی کی, ایسے کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ ہم غیر سیاسی ہو گئے, سیاست میں پوزیشن لینی پڑتی ہے, انہوں نے کہا ہم نے کوئی پوزیشن لینی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ 2008 میں بھی ایک بیان تھا, پھر فروری میں ایک بیان آیا. الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن پتہ نہیں اب یہ کروا دے آپ کا کیا خیال ہے اسمبلی میں ہوتے ہیں کیا کیا اسمبلی میں آج دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 14 اگست ہم جا رہے ہیں جی, ان کو تو بس آپ چھوڑ ہی دیں. کیا کہتے ہیں الیکشن مانے گا کون, مجھے صرف یہ بتائیں. آپ پھر اگلے 5 سال اسی بات پہ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہلکے کھول دیں, وہ ہلکے کھول دیں, کون مانے گا. وہ طلال چودھری کا یہ بیان ہے نا کہ اگر باغ طرز کے اور کراچی میئر طرز کے الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. ان کے تو جھنڈے لگانے پہ ان کو اعتراض تھا, رات میں جھنڈے لگے 10 بجے اتار دیے کسی نے, پتہ نہیں کس نے اتارے. تو ابھی یہ بیان آیا کہ ہم اپنے اپنے ووٹوں سے اپنے اپنے وزیر اعظم کو چناؤ کریں گے. تو یہ کیسے ہوگا, مطلب یہ سب آپس میں دست و گریباں ہوں گے کیونکہ اکٹھے تو لڑ نہیں سکتے. یہ واپس سے پھر علیحدہ وہی اسی منشور پہ وہی گھسیٹنا, وہی پیٹ پھاڑنا, جب وہی تک سب کچھ ہوگا. معاملات سیٹل نہیں ہوتے نا تب تک تو ایسے ہی چلے گا. معاملات مطلب جب تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے تب تک یہ ایسے ہی چلیں گے. کیسے سمجھ جائے نا میں کیا کہا, میں جو بات کر رہا ہوں آپ مطلب کیا کوئی کچلنا, کوئی مطلب ایک کیا کوئی پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ اریز کر دیں گے. یہ بیانیہ بنانے میں بھی تو 10 سال انہوں نے محنت کی نا لوگوں کے دماغ میں. تو 10 سال کا بیانیہ بنانے میں, جن میں ابھی حامد میر صاحب کے بیانات آتے ہیں, آپ ہی کے جید اینکرز کے بیانات آتے ہیں, باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا, باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا, تو وہ بیانیہ ہٹانے کے لیے بھی تو آپ کو ٹائم چاہیے نا. 3 ماہ میں تو ہو نہیں سکتا, 4 ماہ میں تو ہو نہیں سکتا. اب ایسے تھوڑی ہے کہ ان کو پورا گراؤنڈ کلیئر کر کے ریڈ کارپٹ بچھا کے پھولوں کی پتیاں پھینک کے ان کو مسند پہ بٹھائیں گے. تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں ہوگا, ووٹ کا کیا وہ کریں گے. ابھی چلے کتنی دھاندلی ہو سکتی ہے, کتنی دھاندلی ہوگی شاہ جی, مجھے کیا کہہ رہے ہیں. پتیاں تے ساڈی بہن نے بھی سٹنیاں نے انشاءاللہ. کدے پہ بات ساڈے تے. اچھا سر سے وکیل تے سٹاں گے. تو آپ نے کس میں پھینکنی ہے پتیاں پہ؟ نہیں پتیاں کیا ہو بچپن. سر یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہوں گے. آپ 2000 کس کے تعین کرنا ٹائم پر ہوں؟ سر سن لیا کریں مجھے. میں سن ہی رہا ہوں, میں تو آپ سے سوال 2018 کے یہی ٹائم نکال لیں. جب تھا تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. اس شد و مد کے ساتھ 2013 میں بھی یہی کہا جاتا تھا. 2013 میں نہیں تھا, 2018 کی بات آپ کی ٹھیک ہے, تاکہ نہیں ہوں گے. پھر آئیڈیا تھا لیکن اتنا سخت ہر دفعہ کاشف بھائی ایک آ جاتا ہے کہ جی ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ آئے گی. میں ذرا وزیر اعظم صاحب کو آپ کو سنا دوں اسی کے اوپر میں کامنٹ اگر سارے کر دیں. شہباز صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں, نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے. یہ جو جب بھی ہے, یہ جب بھی کب ہے سر؟ وہ اگر 2 دن پہلے تو نومبر میں, اگر ٹائم پہ تو اکتوبر میں. پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا سر, اور کوئی مطلب نہیں تھا. اور انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ہم بہت پر امید ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ابھی ایک خبر چلتے چلتے دیکھی تھی کہ ستلج اور چناب میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے. جی اللہ نہ کرے سیلاب آ گیا تو پھر کہاں سے الیکشن کرائیں گے. ہمارے تو سندھ ویسے ہی ڈوبا ہوا ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ ریلیف دے دیا ہے. تازی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, پول نہیں لگ سکتے اس لیے کہ گھٹنے پانی کڑا ہے. تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے. وہ کہنے کو تو کیا ہے, اپنی تیاری پوری ہے, سب کو بتایا ہوا کہ کہیں سے کوئی لوپ ہول نظر نہ آئے کہ ہم اس کے اس میں نہیں تھے کہ بھئی الیکشن کے حق میں. مطلب جیسے پورا سارا وہ ہو گیا. پھر یہ بھی بتایا کہ I think People's Party wants election. باقیوں کا مجھے پتا نہیں. ہاں جی وہ سندھ ان کے پاس ہے, باقی مل گیا. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ ان کو سینٹر بھی چاہیے, جو کہ بات اب زیادہ ہونی شروع ہو گئی کہ بلاول صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن یہ جو بحث جو کہ پنجاب حکومت کے جانے کے بعد اور کے پی جانے کے بعد جو الیکشنز نہیں ہوئے, ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے اس بات کی کہ جناب آپ آئین تو اب اتنا ہی ہے جتنا جس پر آپ عمل درآمد کرتے رہے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا انفارچونیٹ بات ہوئی ہے, یہ قانون سازی کی گئی اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کو سوللی دے دیا گیا
کہ آپ اکیلے فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا, جس میں پہلے ایک ڈیموکریٹ کم از کم پریزیڈنٹ ضرور موجود تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا, پریزیڈنٹ اپنی ایز اے ایک ڈیموکریٹک کوئی سیاسی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ سے آج اس کا اختلاف ہوگا, 4 مہینے بعد آپ کا ہوگا, 6 مہینے بعد آپ کا ہوگا. دیٹس ویئر دا پرابلم از ویئر آئی سی اٹ, کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں اختیار دے دیا گیا نا, اب الیکشن کمیشن کی مرضی ہو کہ جی سینسز ہے تو پھر ہلکا بندیاں بھی کرانی پڑیں گی یا کچھ بھی ہو سکتا. اور یو تھنک الیکشن ٹائم پر ہونے, کیونکہ جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہونا ہوتے تو مارچ اپریل میں تو اب تک ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے. نمبر 2, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایکٹ یا وہ بل یا وہ قانون سازی جو آپ پرسن اسپیسیفک یا کسی ایونٹ اسپیسیفک چینج کرتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں, یا اس کا نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے. لیکن اس کا وہ اس لیے غلط ہوتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایموشنلی بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ایموشنلی بیسڈ ڈیسیژن, جو ہی ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں وہ ڈیسیژن غلط ہو جاتا ہے. دنیا زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو, تو یہ ان لوگوں کا جو فیصلہ تھا یہ تھا ہی غلط. آپ نے بیلنس آف پاور رکھنا ہوتا ہے. آپ نے کسی ایک ادارے کے اوپر ایبسولوٹ پاورز نہیں شفٹ کرنے, شخص کو نہیں, وہ بھی بیوروکریٹ کو دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس لحاظ سے. نمبر 2, اگر ہم دیکھتے ہیں جنرلی دیکھتے ہیں تو اس وقت الیکشن کمیشن ود ڈیو ریسپیکٹ سیمز ٹو بی بائسڈ. اور جن کے حق میں بائسڈ ہے انہی نے الیکشن دینا. سن لیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں وہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو, بائسزم دونوں صورت میں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج وہ اگر کسی کے حق میں, کل ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. آج یہ شخص نہیں کوئی اور ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک دفعہ نہیں کروائیں گے تو وہ دوسری دفعہ بھی نہیں کروا سکتے. میرا یہ خیال ہے, اور یہ خالی پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں, یہ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 19 نومبر یا اکتوبر ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر کلیئر ہوتا مائنڈ میں, یا تو وہ بالکل ویسے ہی کلیئر نہیں ہے نا, مطلب ہی از ناٹ ان ہز سینسز ایٹ آل. اگر وہ نہیں, سن لیں نا میری بات سنیں, اگر وہ کلیئرٹی ہوتی تو وہ کہتے یا اکتوبر میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا, کوئی اور مہینہ آ سکتا ہے. اگر 2 مہینے یا 3 مہینے میں تیسرا مہینہ نہیں آ سکتا. تو جب آپ کہتے ہیں یا اکتوبر میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا یا جب بھی کرا لو, جب بھی کرا لو از دا تھرڈ آپشن, اٹ از ناٹ دا سیکنڈ آپشن. ٹھیک ہے, فرسٹ آپشن نہیں, اور مے بی اٹ از دی اونلی آپشن ہی نوز. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ بات صرف انہوں نے نہیں کہی, یہ بات خواجہ آصف نے بھی کہی ہے, یہ بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے. ہی از ناٹ دی اونلی ون. اچھا, نمبر 2, اکتوبر نومبر کی بات کی ہے, جب بھی کی بات, جب بھی کی بات ہے ڈیلے. اچھا, اب یہ یاد رکھیں, یہ بات بھی ہوئی ہے, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر یہ ایکسٹینشن کروانا چاہتے ہیں تو جو سو کالڈ اپوزیشن لیڈر جو انہی کے ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں تیار ہوں یہ ایکسٹینڈ کرانے کے لیے, یہ پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہوتی تھی, اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے نان ڈیموکریٹک باتیں ہو رہی ہیں, اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے, دس از ناٹ اے ڈیموکریسی. دیکھیں آپ کی ڈیموکریسی از بیسڈ آن, ایک منٹ, اسٹرکٹ سینس میں ڈیموکریسی از بیسڈ آن یور کانسٹیٹیوشن. آئین کے مطابق ہی ہوگی نا, یہ آئین کی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں نا, آئین میں آپ کو 5 سال کے بعد کرنا ہے, اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہے. نمبر 2, یار دیکھو کیڑے سرکمسٹانسز, اور بہت ہی ایمرجنسی سرکمسٹانس, کون سی ایمرجنسی ہوگی اگر ہو گئی تو کون سی ایمرجنسی, وہ کرا لیں گے. میری بات سنیں, اینا کچھ کرا لیں, ایمرجنسی نہیں کرا سکتے سی. ایمرجنسی کروائی بھی ہے نا, پہلے بھی کرواتے رہے ہیں. بریک لے لو, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, شاہ جی کوئک سوال, 2-3 ہاں نہ جواب دے سکتے ہیں مجھے, پھر بات آگے بڑھیں. تحریک انصاف انتخابات میں نظر آ رہی ہے آپ؟ سر وہ الیکشن تو لڑے گی, لیکن کہیں اتنی بڑی ان کی نہیں آئے گی, کوئی کامیابی نہیں نظر. کامیابی چھوڑ دیں, الیکشن ہر سیٹ پہ لڑے گی. ان کے پاس کئی جگہوں پہ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ میں کوئی نہیں, ستاروں میں کوئی نہیں ہے, لیکن باقی ہوتے سندھ میں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ بہت کم. بلوچستان, لیکن یہاں پہ پنجاب اور باقی وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ. پابندی لگنی چاہیے پارٹی پر, نہیں پابندی. مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ ہے ویسے؟ آپ پہلے بڑے مذاکراتی پارٹی ہے. ہم نے تو, ہمارے تو اسٹانس کلیئر ہے. چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. یہ تو خان صاحب ہی نہیں کرتے تھے نا, ہم تو شروع سے کہتے تھے, اب بھی
پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ کسی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے پارٹی پہ. ان کو پورا حق ہے وہ آئیں اور بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے جو طرز سیاست ہے اس پر تو یہ ساری. میں صرف ایک چیز کی وضاحت کروں گا. ایک خان صاحب نے کہا تھا 1970 کا حوالہ دیا. اب وہ جو سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے, وہ ایک خبر تھی جس کے لکھنے والوں نے معذرت کی کہ میں نے یہ غلط لگائی, جس کا غلط مطلب لیا کہ ادھر تم ادھر ہم. مطلب وہ جو جتنا عرصہ جو بھی کچھ ہوا بنگلہ دیش والوں کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا, وہ بھٹو نے کیا تھا. مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ہے. لیکن تاریخ کی کتابیں بھی اس طرح کی اگر وہ ہیں, اس میں کسی کو کہا گیا اگر تم گئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ تو کچھ ایسے تھے ضرور, لیکن وہ پولیٹیکل آئی انڈرسٹینڈ وہ ایسا ایک صرف پولیٹیکل. آپ نے ان کی تقریریں سنی ہیں اس وقت؟ جی میں سن. ابھی بھٹو صاحب ان کے جو الفاظات. اچھا نمبر 2 شاہ صاحب کو میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں نے ادھر ہم ادھر تم کی بات ہی نہیں کی. وہ آپ نے کہا میں نے تو نمبر آف سیٹس کی بات کی تھی کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹس لی تھی پاکستان میں. پورے پاکستان کا الیکشن ہوا تھا نا, 2 ملکوں کا تو نہیں ہوا تھا نا. اس میں کس پارٹی کی سیٹ 160 تھی, کس پارٹی کی سیٹ 82 یا 81 تھی, کس پارٹی نے وہ بنایا تھا. تاریخ ہے جی بہت پیچھے چلے گئے. نہیں دیکھیں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, فیکٹ ہے تاریخ. بلوچستان کے جو پھڈے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں؟ جب وہاں پہ جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو 2 دفعہ آپ نے ڈیزالو کیا ہے. میں نے تو نہیں ڈیزالو کیا نا. دیکھیں ہسٹری سے سبق حاصل کرنا چاہیے, ہسٹری کا ہونا ضروری ہے. ہم پھر تاریخ میں چلے جائیں گے. اس میں تاریخ کی درستگی کے لیے یہ ہے کہ جو جس ملک میں جو رہ گیا اس کے پاس جو اکثریت تھی وہ بھٹو صاحب کے پاس تھی. ادھر جو بلوچستان میں کیا, بلوچستان میں اس لیے ایکشن ہوا کہ وہ بنگلہ دیش کی سپورٹ کر رہے تھے. وہاں پہ جس طرح کے حالات تھے, جو کچھ تھا سب کے سامنے تھا. بلوچ ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہاں پہ اگر کچھ سرداروں کی طرف سے اپنی ساری چیزیں کی گئیں جو اسی طرح کی صورتحال تھی کہ وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ قانون کی ایک ریٹ ہوتی ہے, تو اس لیے لیکن ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے. قانون کی ایک ریٹ ہوتی ہے. اچھا میں میں الیکشنز کی بات کروں. دیکھیں یہ انہوں نے بات کی تھی نا کہ آپ نے کہا کہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے. جو مذاکرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. دیکھیں جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ فیبری مارچ میں جو بات ہو رہی تھی اس کے 3 ایجنڈا پوائنٹ تھے. ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 کہ پی ٹی آئی 14 مئی کے اسٹانڈ سے پیچھے ہٹ جائے, کہ بھئی اس کے آگے بھی ذرا گورنمنٹ کو جانے تو تھوڑا سا, تاکہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ہو جائے, بجٹ آ جائے. فیئر انف. نمبر 2 تھا کہ 5 اسمبلیز کے آپس میں بات چیت, وہ 5 اسمبلیز کے ایک ٹائم پہ الیکشن ہو جائے. نمبر 3 کہ جو بھی ہارا جیتا ہر ایک اس کو مانے گا. پی ٹی آئی نے تینوں باتیں منظور کر لی. پرابلم کیا ہوتا میں بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 31 جولائی کو ہم ڈیزالو کریں گے, تو 31 جولائی کے بعد تو 10 دن ہی رہ گئے. یار تھینک یو ویری مچ, ہم پہ احسان نہ کرو. اگر کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے آپ درمیان میں کہیں ملتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مڈ جون یا اینڈ آف جون تک کر جائیں, کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن آپ کی پارٹی کے سارے نیگوشیٹرز نے عمران خان صاحب کو فون کر کے کہا کہ یہ اچھی تجویز ہے, مان لیں. نہیں دیکھیں خان صاحب نے کہا 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی تو میں تحریک چلاؤں گا. میں مانتا نہیں ہوں. دس از آلسو اے فیکٹ آف دیز نیگوسیشنز, وی آل نو دیٹ. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ملک کے موروثی حالات کیا ہیں. اس وقت ظاہر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, لگتا تھا کنٹیمپٹ لگ جائے گی. دین 9th میں ہیپنڈ اینڈ ایوری تھنگ وینٹ ہیئر, اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کو مطلب وہ نہیں کرتے, بین نہیں کرتے, اور پی ٹی آئی کے بندہ بلے کے اوپر بلے کے نشان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ کمپین کرے یا نہ کرے, چیت اس کی الیکشن آتے دیکھتے. کانفیڈنس تو اچھا ہے. یہ بتائیے بلاول صاحب, یہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب وزیر اعظم, ادھر سے آواز آ رہی میاں صاحب وزیر اعظم, یہ آپس میں ابھی تک طے نہیں کیا کہ وزیر اعظم کون بنے گا, باقی ساری چیزیں ہوتا ہے. دیکھیے میں نے تو اس سے پہلے کہا تھا الیکشن بھی کروانے کی ضرورت نہیں, قرآن اندازی کر لیں اور پھر وہ اپنے حساب سے بانٹ لیں کس نے کیا کیا کرنا ہے. وہ تو میں تو آپ کو بریک میں بھی کہا تھا, میں کل پرسوں میں اپنے پروگرام میں کہا تھا, میں کہ شاہ جی لڑیں گے الیکشن شاہ جی کے خلاف. ناصر حسین شاہ کا مقابلہ ناصر حسین شاہ, ظاہر سیٹ میں ہے وہی, اب ظاہر ہے وہ جو مخالف ہے وہ تو ختم ہو گئے. ان کے نون والوں کی ٹویٹس آتی ہیں کہ انشاءاللہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز, ابھی پیچھے نازمہ بخاری نے کی تھی, ایک ایسے ہی نیند میں کر دی ہوگی.
اور پھر باقی یہ بھی کہتے ہیں نہیں لیکن زیادہ اب جو ہے نا جو پارٹی لائن ہے وہ میاں نواز شریف کی میاں ہے. صاحب لیکن وہ واپس آتے نظر آ رہے ہیں. جی ہمارے جو پیر صاحب کی بڑے پیر صاحب وغیرہ سائیں شاہ مردان شاہ ان کی جو پریڈکشن ہے اس حساب سے تو نہیں نظر آ رہا. کیوں؟ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا 20 سال پہلے کی ان کی پریڈکشن تھی کہ ایک ڈسپلن ماشاء اللہ لگے گا. تو وہ تو ابھی نہیں لگا نا, آگے کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہے نہیں لگا. اچھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا احتساب کی ابتدا پنجاب سے ہوگی. پھر سندھی کا ایک لفظ تھا کہ بہاری پھرندی جھاڑو پھرے گا. اور پھر آگے جو لفظ تھا وہ اچھا نہیں لگتا کہ بھئی اللہ کرے کہ یہاں پر But you don't see آنا Nawaz Sharif نصیب coming ہو. back. اب وہ اب ان کے لیے کیا ہم کریں, ترازو کے پلڑے برابر تو کر دیے ہیں, مطلب وہ تو چکا بھی دیتے ہیں. بچے کی جان لیں گے کیا کریں کہ وہ آئیں گے, وہ خود ہی نہیں آ رہے, مطلب کیا وہ کریں کہ الیکشن مطلب بنا آئے بنا کمپین کیے وہ بن جائے اور ہم نے بولے کیا ہے آپ آ کے اس دن اوتھ لیں ایسے. تو وہ اب پتہ چلے گا کہ ابھی اپنے وزیر اعظم میں کیا کریں گے. وہ میٹنگ کر کیا ہے کٹھے رہ تھک گیا ہوں نک وہ پر بھی نکو نک گیا ہوں ٹینڈے وانگو پک گئے. اب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے اس الیکشن میں. میں تو ایسے انتظار کروں گی, دیکھوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے, عمران خان صاحب نے آج کھلا چیلنج کر دیا سیٹ کا. یہ کیا چیلنج ہے؟ دیکھیں جو آپ نے نام لے لیا ویسے, اچھا جو کپتان نے چیلنج کیا ہے اس نے تو کرنا وہ ایک تھا. پاکستانی کرکٹر فاسٹ بولر تھا ابھی ریسنٹلی, ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا. ہاں میں بھی جس کو وہ کہہ رہے کہ وہ ایک بالر کو دکھا رہے ہیں تو اس کی صرف ٹانگیں دکھا رہے, شکل نہیں دکھا سکتے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ چیئرمین نے ایک کھلا چیلنج دیا ہے میاں نواز شریف کو کہ جس حلقے سے آپ چاہتے ہیں آپ وہاں سے میں آپ کے ساتھ الیکشن لڑوں گا اور میں کمپین بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ سے میری بات ہوئی تھی 2013 میں, ریممبر آپ کے آفس میں تھی, میرے آفس میں تھی, اور اس میں غلط بعد میں ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ اور آپ نے مجھے کہا تھا دیکھو ہمایوں یہ سارے جو جتنے بھی اس وقت جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے مختلف قسم کے فورم پہ باہر یہ کہ کون لوگ کتنے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, شرط لگی تھی انہوں نے کہا پی ٹی آئی 3/4 اکثریت لے گی. میں نے کہا جناب 70 سیٹیں نہیں لیتی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, اور اس کے لحاظ سے اور اس پہ ہماری شرط لگی تھی جو ان کے نوٹس بورڈ پہ 2-3 سال لگی رہی تھی. سن لینا کاشف, سن لے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی مختلف قسم کے سرویز ہوئے ہیں اس میں یہی 70-80 بتا رہے ہیں. نہیں آئی واز آف دا ویو, میرے ایک دوست نے 70 سیٹوں میں میرے سے لگایا تھا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی پارٹی مقابلہ کرتی ہے نہیں شہری علاقوں میں, آپ لوگ دیہی علاقوں میں نہیں. سروے یہ بتا رہی تھی نا, سروے بھی یہی بتا رہی تھی, یہ نمبر بتا رہی تھی, میں سروے سے ڈبل جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا آج سروے کیا بتا رہے ہیں, آج مجھے بات بتاؤ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, کون جیت رہے ہیں؟ مور دین 70% پی ٹی آئی جا رہی ہے. اچھا نمبر 2, اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا, آپ کا خیال ہے لوگ خاموش ہیں لیکن وہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ مجھے پوری امید ہے اس پاکستانی قوم سے کہ یہ اس دفعہ نکلے گی 70 سے اوپر پرسنٹیج نکلے گی. کیوں؟ دیٹ از دا اونلی وے ٹو اسٹاپ یہ جو دھاندلی ہوتی ہے نا الیکشن میں کہ آپ 70% سے زیادہ لوگ باہر نکلو اپنی جو سر ابھی الیکشن کا ٹائم ہے, کیمپین کا ٹائم آئے گا تو ابھی سے ضروری ہے. آپ نے کہا نا مجھے امید ہے, ابھی سے ضروری ہے. میں بڑے مہینوں سے کہہ رہا ہوں ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. بائی دا وے جب یہ الیکشنز نہیں کروا رہے تھے تو میں اس ٹائم کہتا تھا کہ ان کی امید یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی غلطی کرے گی اور ہم اس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھائیں گے. امید I said hope is never a good strategy, but it worked. شاہ جی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا دبئی شبئی میں کہ وزیر اعظم کون بنے گا, کب واپسی ہوگی, کب کرنا؟ دبئی والی میٹنگ کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں ایک مذاق کر رہے ہیں آپ, اتنا قریب ہے شاید نہ کریں نا, کوئی تو بتا کے جائیں. سر سن لیں, یہ الیکشنز کے ریزلٹ پہ ہے, جس کی نمبر زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے چیئرمین بلاول صاحب کو نون لیگ سپورٹ کرے گی, نون لیگ کے نمبر زیادہ ہوں گے ہم انہیں سپورٹ کریں. سر لیکن اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں نمبر کسی اور کے زیادہ تھے, وزیر اعلیٰ کوئی اور بنے گا, کس وجہ سے وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبر کم ہو اور آپ کا وزیر اعظم بن جائے. سر بالکل, اگر کوئی بناتے ہیں تو ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن میں عرض کر دوں گلگت بلتستان کون بناتا ہے تو آپ کا حرج نہیں ہوگا. سر سارے مل کے PMLN ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ANP ہیں,
جو بھی پی ڈی ایم کی اور میاں صاحب زیادہ نمبر لے کر کہیں گے آج مجھے صبح صبح یہ خیال آیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر میاں صاحب اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ہم بھی کر دیتے ہیں یہی فیصلہ کہ بھلے میاں صاحب والے بن جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا آپس کی بات ہے نا. وہ تو دوسری بات، اچھا سن لیں سر، وہ ڈیسائیڈ ہوگا الیکشن کے ریزلٹ کے بعد. ابھی الیکشنز کچھ ہوئے، الیکشن کیمپین کس کے خلاف کریں گے؟ الیکشن ہر کوئی اپنے منشور پہ، اپنے اس پہ ویژن پہ وہ الیکشن. پرفارمنس پہ تو نہیں ہو سکتی نا پچھلے ایک سال کی. دیکھیں نا وہ جو مہنگائی بڑھ گئی، بےروزگاری بڑھ گئی. آپ میں کلوز کرنا میں ایک چیز الیکشن پہ بتا دوں. دیکھیں الیکشن ہر صورت میں ہوگی، اور یہ جو مفروضے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، میں گزارش کروں گا آپ کے توجہ سے ان پر دیکھیں. ایک اور بھی عنصر ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی چیف جسٹس ہونے والے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئین پر عمل کروائیں گے. کاشف صاحب، دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے. بھلے ہنس لیں لیکن یہ آپ کو وقت بتائے گا. وزیر اعظم بلاول صاحب بن سکتے ہیں کوئکلی. گیم لڑائی تو اب یہی ہے کہ دونوں میں سے وزیر اعظم. ویسے ان کو پتا لیکن زرداری صاحب بنیں گے. Isn't he the dark horse in all of this? یا آپ کہہ رہی ہیں وہ مین ہارس وہی ہے؟ ہاں وہ ہے. یہ تو اب ایسے ان کو کہا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کچھ ایسی بات ہوئی تو وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. سر بڑھے گا ساڈا ہی، پھر جیڑا ہی بنیا. بلاول صاحب بنے، زرداری صاحب بنے، کہتے ہیں سسی ہے نا. پوت نہیں تو پتا، پوت نہیں تو پتا. چلیں اب دیکھتے ہیں کون بنتا ہے وزیر اعظم. یہ تو اب بحث رہے گی، لیکن الیکشن امید کرتے ہیں کہ سارے وقت پر ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو پہلے بھی بات کرتے تھے کہ آئین کو فالو کریں، جب تک ایک آئین کے مطابق ملک نہیں چلے گا ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، جاتے جائیں گے. اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. دیٹ کمز فرام دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر وہ کہتا ہے الیکشن ہونے، وہ جو کہتا ہے وہ سب ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.